الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأكرم سيدنا مولانا أبي القاسم محمد الذين أصحب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صلى قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ سورہ اسراء کی 15 نمبر آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم 2-4 کی بات کر رہا ہے ہدایت کر پانے والے کسی پر احسان نہیں کریں گے گمراہ ہو جانے والے کسی کا نقصان نہیں کریں گے تو کوئی ہدایت پائے تو کچھ احسان کر رہے نہیں صاحب اگر احسان کر رہے ہیں تو اپنے ذات میں اور خدا نہ کرتا اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو کسی کا نقصان نہیں کر رہا اگر نقصان کر رہا ہے تو اپنا کر رہا ہے یہ بالکل اسی طرح جو 2-4 کی باتیں جو ہم سماج میں اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا خدا بند عالم نے ہماری بولی لے لی یا ہمارا انداز لے لیا یقیناً ہم نے شعوری اور لاشعوری میں کسی طرح بھی خدا کے اس کلام کو اس کے انداز کو اپنا لیا خدا نے کہا تم ہدایت پاؤ گے تو اپنے لیے گمراہ ہو گے تو اپنے لیے ہدایت پانے والا کسی پہ احسان نہیں کرے گا گمراہ ہونے والا کسی پہ نقصان نہیں کرے گا یہی چیز ہم بچوں سے کہتے ہیں پڑھو کہ فائدہ تمہارا ہوگا کسی کو کیا دے دو گے نہیں پڑھو گے کس کا نقصان کر لو گے تو بھائی 2-4 کے فیصلے خدا بند عالم نے بتا دینا سمجھا دینا اس کے نبی کا آنا امام کا آنا یہ مجلسوں کا یہ علماء کا ایک سوال بھیجتے محمد
सीख लोगे, कुछ समझ लोगे, कुछ बन जाओगे तो फायदा तुम्हारा है, नहीं बनोगे तो नुकसान भी तुम्हारा है। उसी अंदाज में खुदा बंदे आदम ने कह दिया, हिदायत पा लोगे तो फायदा तुम्हारा है, गुमराह हो गए तो नुकसान भी तुम्हारा। तो लिहाजा अब ये मुतमईन खुदा बंदे ने फैसला कर लिया। अब जितनी जितनी चीज आप हिदायत समझ लीजिए और जिस चीज को आप गुमराही समझ लीजिए, हर कमाल, हर खूबी, हर खैर, हर सिफात, हर सिफत, ये क्या चीज है? हिदायत है। हर बुराई, हर नक्स, ये क्या है? गुमराही। तो जो अपनाएगा खूबी, फायदा उसका है, जो इसे दूरी करेगा नुकसान उसका है। और यहीं पर नहीं, उसके आयत का तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। समझ लो कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा, हर आदमी अपना बोझ उठाएगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। और तीसरा हिस्सा, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, और हम जब तक हिदायत करने वाला, समझाने वाला, बतलाने वाला तुम्हारे दरमियान में भेज नहीं देते, किसी कौम में भेज नहीं देते, किसी कौम पे अज़ाब नाज़िल नहीं करते, यानी पहले समझा देते, हक का रास्ता बतला देते। चुनांचे इसी तरह की आयत, इसी आयत है, दूसरे मकाम पे भी है, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुल हक़ मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दरमियान में हक आ गया, यानी तुमने समझ लिया हक क्या है, हिदायत क्या है, दीन क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है। यानी क़द जाअकुमुल हक़ मिन रब्बिकुम फमन इहतदा, अब समझ जाने के बाद जो उससे हिदायत पाएगा, फायदा उसका अपना है। वमन दल्ला फयज़ल्लु अलैहा, और जो गुमराह होगा उसी का। ये दोनों आयतों में कुरान मजीद की दोनों में तकरीबन शबाहत एक ही मज़मून है। यानी हक समझ लेना काफी नहीं है, हक को समझने के बाद अपनी जिंदगी में हक को उतारें। जानना काफी नहीं है, जानना यानी इल्म हासिल होगी, और सारा फैसला रोज़े महशर, मैं बड़ी माफी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, रोज़े महशर इल्म का फैसला नहीं होगा। देखते हैं तुम्हारे दरमियान में कौन बेहतरीन आलिम है, किसका इल्म ज्यादा है, कौन इल्म के एतबार से बेहतर है। कहीं ऐसा है नहीं? अगर ऐसा है तो इल्म में इजाफा करिए, अमल छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा है तो रोज़े महशर अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म का, हमारे इल्म का पैमाना रखेगा, मीज़ान रखेगा, देखेगा तुम में से कौन बेहतर इल्म वाला है। बल्कि कुरान ने बढ़ के आवाज दे दी है, अय्युकुम अहसनु अमला। इल्म का फैसला नहीं होना है, अमल का फैसला होना है। लिहाजा अमल में सुस्ती नहीं आनी चाहिए, फैसला इल्म का नहीं होना है। हम खूब जानते हैं, बहुत सी चीजें जानते हो, याद रखिए परवरदिगार जानने के बाद तौफीक दे अमल करने की। और जो जितना जानते जाएंगे उनकी मुश्किल उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। सब इन्हें सोचे कि मजलिस में आए या मैं कहूँ अपने लिए औज़े में क्या साहब इतनी किताबें पढ़ी है, दर्स खारिज में है, इतनी किताबें लिखी, इतने मकाले लिखे, नहीं उससे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई साहब। तो जितनी इत्तलाअत, जितनी इन्फॉर्मेशन, जितना इल्म बढ़ता जाएगा उतना ही जिम्मेदारी बेशक सुभान अल्लाह। और उसका फायदा इंसानी को। इसी सूरह असरा में 7 नंबर आए थे,
फिर अल्लाह ताला ने बड़े तरीके से बात की, इन हसनतुम लिनफ्सिकुम, अगर तुम नेकी करोगे तो अपने लिए करोगे, किसी के लिए नहीं। इन असातुम, अगर तुम बुराई करोगे तो तुम अपने लिए। तो मेरे परवरदिगार का ये खुला फैसला है। हिदायत पाने वाले भी फैसला फायदा अपने को पहुंचाएंगे, खुदा न करता गुमराह हो जाने वाले। तो ये मजलिसों का सिलसिला है, सीखें और कुछ अमल करें, जिंदगी को प्रैक्टिकली बनाएं। बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सीरत में कल भी मैंने इशारा किया था कि दीन इस्लाम चंद अरकान सिखाने नहीं आया था, क्या जाओ नमाज सीख लो, रोजे सीख लो, उसके बाद जाओ आजाद हो गए, नहीं, आपकी जिंदगी बदलने आया था। बेशक दुनिया में लोग जी रहे थे, अंदाज जिंदगी बदलने आया था, जिंदगी को एक अंदाज देने आया था। और जितना अच्छा अंदाज हो जाएगा जिंदगी में उतना ही हमारा रुतबा पतत हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अंदाज बदलना है, अंदाज से तब बदलता है जब पहले फिक्र बदलती है, सोच बदलती है। ये सारी चीजें कोशिशें ये हैं। और आप मैंने अर्ज किया था, मैं अर्ज कर रहा हूँ, बारह मैंने ये बात कहता रहता हूँ, खुदावंद आलम जो कुरान नाजिल कर सकता है वो कुरान की तफसीर नाजिल कर देता है। जिब्राइल आते हैं तफसीर में मुकद्दमाती वजूद पे अपने मकसद कुरान मजीद नाजिल कर सकता है, परवरदिगार जिब्राइल के जरिए भेज सकता है, तो क्या उसकी तशरीह, उसकी तफसीर नहीं भेज सकता था? अहले बैत को भेजने की जरूरत क्या थी? अगर सिर्फ इल्म देना मकसद होता तो अहले बैत को भेजने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह परवरदिगार आलम ने कुरान को नाजिल कर दिया, उसकी तफसीर नाजिल कर देता, हुक्म दे देता, ये कुरान है, ये तफसीर है, इसे पढ़ लो, इसकी तफसीर को पढ़ लो, समझ लो, अमल कर लो। सिर्फ इल्म देना, इत्तिला देना मकसद नहीं था, बल्कि उसको उसूल जिंदगी बना के पेश करना था। एक मुसलमान को कैसे जीना चाहिए ये कैसे समझ में आया, लिहाजा 14 नमूने भेजे, इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, इस तरह जीते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह बच्चों की तरबियत करते हैं, ये सलवार भेज दे। हमसे प्रैक्टिकल मकसूद था, प्रैक्टिकल मतलूब था, और इसीलिए प्रैक्टिकल के लिए आइडियाज भेजे गए। जो हुक्म दिया जा रहा है उसको अमली करके एक अमली जिंदगी पेश की जाए। ऐसे सारा मकसद इन मजलिसों का मकसद ये, इन मजलिस महफिलों का मकसद ये है कि अमली जिंदगी। कुरान मजीद में बताने में गुंजाइश भी नहीं, मेरा मौजू भी वो नहीं है, लिहाजा ये कह जैसे मौलाना अकीदा काफी है, सब नहीं, अकीदा काफी नहीं है। कुरान में कोई आयत हो तो ऐसी नहीं है। कुरान में है अय्युकुम हसनु अमला, रोज़े महशर हम देखेंगे तो अगर कुरान की ऐसी आयत होती हम देखेंगे रोज़े महशर तुम में से बेहतरीन अकीदे वाला कौन है, तो आपकी बात सही थी। लेकिन कुरान में आयत ये है अय्युकुम हसनु अमला, अय्युकुम हसनु अमला, देखेंगे तुम में से नमाजी कौन बेहतर है, कौन रोजादार बेहतर है, कौन अज़ादार बेहतर है, किसकी नमाज बेहतर है, किसके रोजे बेहतर है, किसकी तिलावत बेहतर है, किसकी मजलिस बेहतर है, किसका खुलूस बेहतर है, किसका अखलाक बेहतर है, किसका अंदाज बेहतर है। अमल का फैसला होना है। लिहाजा जितना सीखते जाए उसको अपनी जिंदगी में लाते जाए, क्योंकि दो तरह के मुसलमान हैं, दो तरह के मुसलमान, एक पार्ट टाइम मुसलमान जैसे मुझ जैसे, और एक फुल टाइम मुसलमान।
مسلمان جو وقتی طور سے مسلمان ہو جاتے ہیں، مسجد میں آئے، مسلح پہ آ گئے تو نمازی مسلمان ہو گئے، امام باڑے میں آ گئے مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد بازار میں گئے تو کردار تو اسلام والا ہے نہیں، دکان پہ گئے، گھر میں فیملی کے درمیان میں، اور یاد رکھے میں آپ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اور آج کے زمانے میں بزرگ بھی جانتے ہیں، جوان جانتے ہیں، پارٹ ٹائم مسلمان سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، پوری دنیا سیاست کو اس مسلمان سے کوئی پریشانی نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد کی زندگی مسجد میں ہے تو نمازی ہے، مسجد میں ہے تو مسلمان ہے، امام باڑے میں ہے تو مسلمان ہے، فرش اعظم میں ہے تو مسلمان ہے، لیکن باہر جانے کے بعد اگر مسلمان نہیں ہے تو اس مسلمان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے مسجد بنا لو، نمازیں پڑھو، کوئی مشکل نہیں، داڑھی رکھنی رکھ لو، کوئی مشکل نہیں، اس والے دین سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس والے دین سے جھگڑا ہے جہاں مکمل اسلام ہے، تو پتا چلا ارکان سے جھگڑا نہیں ہے، ان کا جھگڑا کردار سے ہے، ارکان والے مسلمان ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر کردار والے مسلمان ہیں تو مشکل ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیجئے، کتنی بڑی بڑی طاقتوں سے، کتنی بڑے بڑے ملکوں سے کوئی مشکل نہیں ہے، داڑھی رکھ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی رکھ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ سے کیوں مشکل ہے؟ ابھی آپ نے سوچا، پتا چلا نماز سے کو کوئی مشکل نہیں ہے، روزوں سے، ارکان سے کوئی مشکل نہیں ہے، تلاوت سے کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کسی سے کہا جب یہ چیز کردار میں ڈالتی ہے تو ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے، نمازیں پڑھو ہمیں کوئی مشکل نہیں، روزے رکھو کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کو کردار میں نہیں ڈالنا، کردار میں ڈالو گے تو ہمارے لیے مشکل ہے، لہذا آپ اسی مڈل ایسٹ میں دیکھیے، ایک سے دوستی ہے، ایک سے دشمنی، جہاں ارکان پائے جاتے ہیں وہاں دوستی ہے، جہاں کردار پایا جاتا ہے ہمیشہ دشمن کو، کردار والے اسلام سے دشمنی رہی ہے، ارکان والے اسلام سے دشمنی نہیں رہی، بھئی نماز پڑھنے کا، وہاں جھوٹ بولنے کا کوئی مشکل نہیں، اس سے کوئی پریشانی ہوگی، نماز پڑھنے کا، گالی بکلے کا کوئی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنے کا، چھٹی کا بھائی دینے کا کوئی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنے کا، بھائی کا حق مارنے کا کوئی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھنے کا، زوجہ پہ ظلم کرنے کا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر یہ سارے حقوق ادا کرنے لگے گا، سچا بن جائے گا تو ہماری بات نہیں مانے گا، ظلم کے خلاف اٹھے گا تو ہمارا فائدہ نہیں ہوگا، لہذا مشکل کردار سے ہے، اور ساری کوششیں ہیں، سارے کام کرو، لیکن کردار میں نہ ڈھلنا، کردار میں ڈھلنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ظلم کے سامنے جھک نہیں سکتا، لہذا ہمیں ارکانی مسلمان نہیں بننا ہے، کرداری مسلمان، دنیا آپ کے جملوں سے ڈرے گی، آپ کے روب سے تھرائے گی، کردار میں ایک روب ہوتا ہے، آپ دیکھیں، آپ بزرگوں میں دیکھیں، مجتہدین میں دیکھیں، مقام معظم رہبری میں دیکھیں، کس چیز کا روب ہے، بڑے سا بڑا ترم تھا، بڑی سے بڑی شخصیت جب اسے ملنے جاتی تو سر جھکا دیتی،
بے شک تب آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے یہ معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، ان کے روپ کا یہ عالم ہے کردار کے ذریعے سے، تو ذرا اندازہ لگائیں علی کے روپ کا کیا عالم ہے۔ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو طرف میں دو کرداروں کی لڑائی ہے، آمنا سامنا دو کردار کا ہے، دو تہذیب کا ہے، دو تربیت کا ہے، دو تربیت لڑ رہی ہے، ایک تربیت یافتہ کردار یافتہ تربیت لڑ رہی ہے اور ایک بغیر کردار کی تربیت، بغیر تربیت کی بغیر کردار کی شخصیت لڑ رہی ہے۔ ہمیشہ یہ تھا، کربلا میں بھی دیکھیے ایک طرف کردار ہے امام حسین کا، ایک طرف یزید، اور یہی سلسلہ چلا امام حسین نے خود فرمایا۔ جب اس روزے نشر میں پوری اس میں کچھ نہیں جانا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ دامن وقت میں مجھے بس اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب امام حسین سے ولید کے دربار کا واقعہ سب ہو گیا، دوسرے دن مولا امام حسین کی خدمت میں شخص آتا ہے، مولا ہم بڑی ہمدردی ہے آپ سے، آپ بیعت کر لیجئے، بہتر ہوگا۔ تو امام حسین نے کون سا جواب دیا؟ اپنا کردار بنایا، بتایا انا حسین، میں اپنے کریکٹر بتلایا، میں حسین ہوں، فلا 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 فلا۔ اس کے بعد یزید کا، یزید شارب الخمر، قاتل النفس، یہ سارے کردار بتلانے کے بعد بتلا دیا یہ لڑائی فرد کی نہیں ہے۔ اگر فرد کی لڑائی ہوتی تو امام حسین اپنا نام لیتے، اس کا نام لیتے، لیکن اپنے کردار کا بھی تعارف کرایا، یزید کی خباثت کا بھی تعارف کرایا، بتلا دیا دیکھو یہ دو کرداروں کی لڑائی ہے، ایک حسینی کردار کی ہے، ایک یزیدی کردار کی ہے۔ اور یہیں پہ بات روکی نہیں ہے، اس کے بعد فرماتے لا یبائی مثلی مثلا۔ حسین کی جنگ ہوتی تو امام حسین یہ فرماتے حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، امام فرماتے مجھ جیسا، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین نے بتلا دیا حسینیت ایک کرداری مشن کا نام ہے، یزیدی بھی ایک کرداری مشن کا نام ہے۔ حسینیت بھی جاری رہے گی، یزیدیت بھی جاری رہے گی، لیکن جیسے آج حسین کی بیعت نہیں کر رہا ہے، حسین یزید کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، آنے والی حسین کی نسل میں آنے والا حسین بھی کسی وقت کے یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس سلوات بھیج دے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ابتدا کر کے جا رہا ہوں، مجھ جیسے آتے رہیں گے، مشن کی ابتدا کر کے جا رہا ہوں، مجھ جیسے آتے رہیں گے، اور جو مزاج میرا ہے وہی مجھ جیسے کا ہوگا۔ اس کا مطلب مشن جاری ہے، اور یاد رکھیں مشن میں کردار کی، مشن کو کردار کی ضرورت ہوتی ہے، افراد کی نہیں۔ مشن کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے دیکھیں کربلا میں صرف 72 تھے، بھیڑ نہیں تھی، کیونکہ 72 نہیں تھے بلکہ 72 کردار تھے۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ مسلم حبیب جون سے کردار چاہیے، مسلم حسین جون سے کردار چاہیے، ہر دور میں حسین کو انصار چاہیے۔ کیا کہنا سبحان حسینیت جاری ہے، انصار کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں حبیب چاہیے، مسلم چاہیے، ظاہر قین چاہیے، اور کہاں سے بنیں گے؟ اسی فرش اعضا سے بنیں گے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب وہ بننے جا رہے تو جب کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا تو دشوار ہوتا ہے نا، اگر آئیڈیل نہ ہو تو کوئی چیز بنانی سخت ہوتی ہے، اگر آئیڈیل ہو، نمونہ ہو
تو بنانا آسان ہوتا ہے. جب یہ کردار بنے تھے تو کوئی کردار آئیڈیا نہیں تھا, لیکن آج ہمارے لیے حبیب آئیڈیل ہے, خیر آئیڈیل ہے, جون آئیڈیل ہے. اسی فرش اعظم کی بہت اہمیت, اس کی قدر جانیں. یہ کوئی رسم وسم نہیں ہے, اس کی قدر جانیں. انقلاب اسی کے ذریعے سے آئے گا, تبدیلی اسی کے ذریعے آئے گی, لیکن کب؟ جب مجلس اپنی کیفیت بدلے گی. اور اتنی بڑی نعمت آپ سمجھ لیجئے پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. مجلس جیسی نعمت دنیا میں کسی قوم کے پاس. وہ بات الگ ہے نعمت کی قدر کرے یا نہ کرے, اہمیت جانے یا نہ جانے, اس سے بہتر کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لوگ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کانفرنس ہوتی ہے, کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے, اتنا مجمع نہیں جمع ہو پاتا. ہم کیا خرچ کرتے ہیں مجلس میں, کتنا خرچ کرتے ہیں, کیا دیتے ہیں مومنین کو. لیکن امام حسین کی کشش, امام حسین تو مجلس کا انداز بدلیں. مجلس ہماری کہتے بزرگ ہمارے کہتے چلے آئے نا, مجلس درسگاہ ہے. درسگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا سکھانا. ہم کیوں نہیں جب یہ بات کہتے ہیں تو اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ مجلس درسگاہ ہے, مجلس سے سیکھنا اور سکھانا ہے. الحمدللہ آپ دیکھیے آج سے 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 40 سال پہلے جائیں, جتنا پہلے جائیں, کتنی مختصر مجلس ہوتی تھی, آج کتنی کثرت سے مجلس ہو رہی ہے. کیا کہنا, سبحان اللہ, بے شک. تو آج تو زیادہ تبدیلی آنی چاہیے, جلدی تبدیلی آنی چاہیے. 10 روز ہو رہا ہے, برابر ہو رہا ہے, ہر ہفتے ہو رہا ہے, ہر سنڈے کو مجلس ہو رہی ہے. تو جب یہ درس گاہ ہے تو اس میں تبدیلی لائیں. یہ درس ہے, اگر مجلس درس ہے تو اس میں تبدیلی لائیں. اور اپنی زندگی میں ہم کرتے ہیں, مجلس کو چھوڑ کے باقی ہر جگہ کرتے ہیں. میرا بچہ اگر پڑھ رہا ہو, ٹیوٹر لگا دیا, ٹیوشن لگا دیا, استاد آ رہے پڑھا رہے, بچے کو پڑھاتے رہے, اور بچے رزلٹ آنے کے بعد رزلٹ اچھا نہ آئے تو آپ بتائیں ہم اور آپ کیا کریں گے, انصاف سے کریں گے. رزلٹ آ جائے اور خراب ہو جائے تو آپ ماسٹر صاحب کو کیا کریں گے؟ ماسٹر صاحب شکریہ, چاہیے تشریف لے جائیں. کیوں بھائی؟ اخلاق بہت اچھا ہے, بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے, لفاظی بھی کرتا ہے, اشعار بھی سناتا ہے, اردو ادب کا ماہر بھی ہے. کہا مولانا سب کچھ اپنی جگہ ہے, ہم نے جو کام سونپا تھا وہ کام اچھی طرح کر پایا یا نہیں؟ ساری خوبی تب بہتر ہے جو ذمہ داری دی گئی وہ پوری کر پا رہا ہے. کیوں؟ مولانا ہمارے بچے کے فیوچر کا مسئلہ ہے. آج کی کوتاہی کا بڑا نتیجہ لائے گی. فوراً آپ ٹیچر بدل دیتے ہیں کیونکہ بچے میں گروتھ ہونی چاہیے, پروگریس ہونی چاہیے, رجوع ہونی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, پرسنٹیج بڑھنا چاہیے. تو ایک بچے کے لیے آپ اتنا فکر مند رہتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ سال بھر کے بعد خدا حافظ کر دیتے. اگر استاد اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو خدا حافظ کر دیتے. کوئی دوسرا تلاشتے ہیں, بہتر وقت تلاشتے ہیں. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, ایک بچے کے لیے اتنے فکر مند رہتے, یہ پوری قوم کے بچوں کے لیے فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کا فیوچر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر مولانا بہتر ہے تو قدردانی کیجئے, نہیں ہے تو خدا حافظی کیجئے. کوئی تکلف نہیں ہے, کیونکہ آپ کے بچوں کا, آپ کی قوم کے بچوں کا, آپ کے جوانوں کا, آپ کے نوجوانوں کا فیوچر اس سے وابستہ ہے. کیوں؟ فیوچر کیا ہے؟ نصرت امام زمان, یہ رزلٹ ہے. اگر آپ کا بچہ ناصر امام زمان بن رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں. اگر راستے سے ہٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہماری مجلس سے کامیاب نہیں ہو رہی. ہم نے کل عرض کیا تھا ثواب کب ملتا ہے؟ جب کوئی چیز کامیاب ہوتی ہے. اجرت کب ملتی ہے؟ جب کام ڈھنگ سے کیا جائے.
کو آپ بدل دیتے, ٹیچر بدل دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہی کام ذمہ داری آپ کی سب کی ہے. نہیں کر رہا ہوں مجھے ہٹائیے, دوسرے کو لائیے. صاحب ایک مقام پہ شہر مجھ سے کہتے مولانا آپ لوگوں کی گردن پکڑی جائے گی روزے میں مولا آئیں گے. یہ بھی ہمارے کیا مشکل ہے, میں اپنی پرواہ کرتے نہیں, دوسروں کی پرواہ لگتا ہے جیسے ہم بری ہو گئے, ہمیں سبق مل گئی, تم معاف ہو گئے ہو. اگر ہر انسان اپنی فکر کرنے لگے تو ہمارے سماج میں کوئی برائی نہیں ہوگی. ہم اپنے کو چھوڑ کے دوسرے میں فکر مند رہتے ہیں. ان کا کیا ہوگا, ارے ان کا جو ہوگا وہ جانے, آپ کا کیا ہوگا یہ تو سوچے. اپنے نفس کو بچاؤ, اپنے نفس کو انفسکم وہلکم نارا, اور اپنے اہل کو بچاؤ. اہل یعنی بچوں کو, خاندان کو, رشتہ دار کو, مومنین کو, کنبے کو, محلے کو, بستی کو, شہر کو بچاؤ. لیکن جو بات کہاں سے کرنی ہے, وہ انفسکم, پہلے اپنے نفس کو نجات. تو صاحب کہنے لگے مولانا آپ لوگوں کی تو گردن بچے گی نہیں. ہم نے کہا بالکل ظاہر سی بات ہے, کوتا ہی کریں گے تو ہماری نہیں بچے گی, آپ کی بچے گی. ہدایت کرنا تو آپ کی ذمہ داری. تم نے کہا سنیے جناب, اگر ہدایت کا موقع دیں گے جو اچھے لوگ ہیں, آپ نے موقع دیا انہوں نے نہیں پورا کیا تو اس کی گردن کٹے گی. اور اگر اچھے لوگوں کو آپ نے موقع نہیں دیا تو سے پہلے آپ بیماری ہے. اور یہ بیماری الحمدللہ ہمارے ہندوستان کی, ہمارے اس سماج کی نہیں ہے. یہ بیماری کسی دوسرے سماج سے آ رہی ہے. ہوا کے ذریعے وہ آتی ہے یا میڈیا کے ذریعے آتی ہے, یوٹیوب کے ذریعے سے بیماریاں آ رہی ہیں. کوئی خطرناک بیماری. صاحب یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. جو بات ہمیں کرنی ہوتی ہے, جس بات پہ ہمیں قائم رہنا رہتا ہے, اسے ہم عقیدہ کہتے تھے, خاموش ہو جاتے. اور ظاہر سی بات اگر کوئی بڑھے گا نہیں بات میں, میں نے وہ بات کبھی انشاءاللہ کیا کہ آیا ہر بات ہماری عقیدہ ہے یا نہیں. عقیدہ کتنے حصہ, اگر ایسے ہونے لگے تو 1 کروڑ نہ جانے جتنے کروڑ مومنین ہیں اتنے کروڑ عقیدے ہو جائیں گے. اسلام میں صرف ایک عقیدہ ہے, اسلامی عقیدہ, بس سلام. کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے, ایک عقیدہ ہے, اسلامی عقیدہ. ہمارا آپ کو کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے, ہم اسے فالو کرتے ہیں بس. سیدھے کہیے مولانا یہ ہمارا نظریہ ہے, نظریہ اور ہے, عقیدہ اور ہے. لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں اگر یہ کہہ کے پیش کریں گے یہ ہمارا نظریہ ہے تو لوگ ٹھکرا دیں گے کہ آپ کا نظریہ ہے, آپ کو مبارک ہو. لہذا اپنے نظریے کو تقدس کا لباس پہنا دیتے ہیں. یہ نظریہ نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. آپ خاموش ہو جاتے ہیں, مولانا کیا کرے,
रहा है ना, देख बहुत से हमारे पास मौके, बहुत सी मिसालें, दावा ने में गुंजाइश होगी तो कभी इंशाल्लाह मिसालें दे दें। बहुत सी मिसालें हैं जिस दिन से ये दरवाजा खुल गया अकीदे वाला, यानी परमिशन मिल गई, हर आदमी बनाएगा, अकीदे का लिबास पहना देगा, सब लोग मोहतरम खामोश बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे क्या करें मौलाना, ना अकीदे का मसला है। नहीं साहब, ये अकीदा नहीं है, ये हमारा नजरिया है, और नजरिया कुरान व अहले बैत से टकराता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। नजरिया कम मोहतरम है जब कुरान व अहले बैत से टकराएगा। अगर कुरान व अहले बैत से टकराता है, चाहे जितना मोहतरम, चाहे वो नमाज के नाम से आए, चाहे वो अज़ादारी के नाम से, कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ना तो नमाज कुरान व अहले बैत से टकराती है, ना अज़ादारी कुरान व अहले बैत से टकराती है। लिहाजा इसके नाम से अगर कोई नजरिया आ रहा है तो चाहे जितने मोहतरम लोग हों, चाहे बयान करने वाला जितना मोहतरम हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ नजरिया है, क्योंकि जब तक हम इसका दरवाजा बंद नहीं करेंगे, हमारे क्या मुश्किलें ईजाद होती चली जाएंगी। बड़ी बड़ी मुश्किल है, आप थोड़ा सा उस पार जाइए तो बॉर्डर के उस पार ऐसी ऐसी मुश्किलें कि मैं आपको बतला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दरवाजा खुल गया अकीदे वाला, जो काम करेंगे मौलाना हमारा अकीदा नहीं है। अगर कुरान और हदीस से टकरा तो ये अकीदा नहीं है, ये तुम्हारा अमल है, और तुम्हारे अमल को हम इजाद नहीं होने देंगे, ये बिदअत है। मिसाल दे, एक मिसाल दे दूं आपके सामने। एक ग्रुप है, इसी बॉर्डर के उस पार जाइए, बेहतर समझे इशारा काफी है, उधर जाइए, ग्रुप है, पूरे साल काला लिबास पहनता है, पूरे साल सियाह लिबास, खुशी का दिन हो, गम का दिन हो, कोई दौर हो, कोई दिन हो, कौन सा लिबास पहनता है? सियाह लिबास, काला लिबास पहनता है। और दलील अभी दूंगा तो आप भी खुश हो जाएंगे, कह रहा हूँ मौलाना बड़ी अच्छी दलील है, और हम भी आते हैं सब, कुंभी भी आते हैं सियाह लिबास पहने। एक बार तो मुझसे टकरा गया साहब, अलबत्ता मैं किसी से टकराता हूँ, टकरा के किबला कहाँ के हैं? इंडिया से। अच्छा, इंडिया से, मैं फला जगह से। आप उसूली हैं, हम अखबार नहीं है ना। हम लोग जितने फिर अल्हम्दुलिल्लाह के पहला तो मैंने यार खुशी का दिन है, इत्तेफाक से खुशी का दिन था, कुंभ में सरजमीन में खुशी, ये भी बात है मौलाना, ये वज़ादारी की निशानी है ना, अलामत है, वज़ादारी हमारी पहचान है ना। फिर अर्ज करेंगे लफ्ज़ पहचान सही है कि नहीं, तो लफ्ज़ का इस्तेमाल करना वज़ादारी पहचान नहीं है, आप परेशान ना होइए। वज़ादारी पहचान नहीं है, जिम्मेदारी है भैया। पहचान होना और चीज है, जिम्मेदारी होना और है। दीन की हिफाजत का जरिया आज़ादारी। कहने वाला ना, पहचान होने में आपको क्या दिक्कत है? आप लोग तो जो आए हैं उनसे बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। पहचान वो होती है जो इंसान से कभी मिटती नहीं। आपका चेहरा आपकी पहचान है, घर में होंगे तब भी एक पहचान बनेगा, बाहर होंगे तभी पहचान बनेगा, खुशी के दिन ये भी तभी पहचान बनेगा, गम के दिन तभी पहचान बनेगा, लेकिन आज़ादारी खुशी के दिन तो पहचान नहीं बनेगी। खुशी के दिन आज़ादारी शैतान की अलामत बनेगी, दुश्मन की अलामत बनेगी। गदीर वाले दिन अगर कोई आज़ादारी बनाए तो ये गुनाह नहीं है।
پتہ چلا آج مومنوں کی پہچان نہیں ہے، آج دشمنوں کی پہچان، پتہ چلا عزاداری ہماری پہچان نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے کئی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کا نام عزاداری ہے۔ بے شک پہچان اور چیز ہوتی ہے۔ یعنی غدیر والے دن ابھی بھی فاطمہ کی ولادت کا دن آئے گا تو کیا ہم سیاہ لباس پہنیں گے؟ دشمن غم زدہ ہوں گے، ہم تو خوشی منائیں گے، کیونکہ نہ ہماری خوشی کوئی اپنی ہے نہ ہمارا کوئی غم اپنا ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ ان کی مرضی کے پائبند ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ خوش ہے تو خوش ہے، وہ غم زدہ ہے تو غم زدہ ہے۔ نہ ہمارے کیا سفید لباس کی کوئی اہمیت ہے نہ سیاہ لباس کی کوئی اہمیت ہے۔ ان کو سیاہ لباس پہنے دیکھا سیاہ لباس پہن لیا، ان کو غمزدہ دیکھا غمزدہ ہوتا، ان کو خوشحال دیکھا خوشی منا لی۔ پہچان نہیں پہرا تو اسی بات کے ہے انشاءاللہ کہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، وہ پہرل بات نکل گئی، صلوات دے دیں محمد تو میں نے دریافت کیا صاحب آج خوشی کے دن سیاہ لباس۔ اب دیکھیے بات اتنی اچھی دلیل لگے کہ تمام جوانوں کو اگر میں یہ دلیل پڑھ کے ان کی دلیل پڑھ کے روک دوں گا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لا الہ کفر الا اللہ ایمان، اگر میں صرف اتنی دلیل پڑھ دوں گا تو آپ بھی کہیں گے مولانا بہت پرفیکٹ ہے، آج سے میں بھی یہی کام کروں گا۔ سورہ کہہ رہا مولانا کیا کرتا ہے، زبان تو کی رہی اسی لیے تو کیا کرتا ہے، اسے میں کیا پڑھتا ہے، کیا تو نہیں امام صادق کی یہ روایت نہیں سنی کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشور ہے تو ہر دن سیاہ لباس، دلیل اچھی ہے نا جوانوں؟ مجھ سے کہہ رہا ہے کہتے ہیں جوانوں کے سامنے نبی اور کی باتیں ہمارے ہی سامنے دین کی بات ہے۔ کیا تم نے امام صادق کی یہ روایت نہیں پڑھی کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشورہ، جب ہر دن عاشورہ اسی کو کہتے ہیں قیاس، اور پہلے قیاس کرنے والا شیطان تھا، اول من قاس اول ابلیس، قیاس اسلام میں نہیں ہے، علم کی قدر ہے، قیاس کی قدر نہیں ہے۔ کیا یہ روایت نہیں پڑھی کل یوم عاشورہ، جب ہر دن عاشور کا دن ہے عاشور میں سیاہ لباس پہنتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے یہ روایت تو پڑھی ہے، اس روایت کو سمجھنے کے لیے بھی علم دین چاہیے۔ یوں ہی ہونے لگے تو خدا بند عالم قرآن کے ساتھ ترجمہ بھیج دیتا، ہادی نہ بھیجتا، سمجھانے والوں کی بھی ضرورت ہے، یہ تو روایت ہے، ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح، کل یوم عاشورہ، ہر دن عاشور ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، میں بھی، تم بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہو، ہم بھی شیعہ، تم بھی اپنے آپ کو کہتے ہو، لیکن ایک بات فرق تم میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم مر جائیں گے لیکن کسی عاشور کو کوئی خوشی نہیں منا سکتے۔ مر جائیں گے، خوشی عاشور والے دن کوئی خوشی نہیں منائیں گے، کوئی شادی نہیں کریں گے، نہ اپنی کریں گے نہ اپنے بچوں کی کریں گے، لیکن تو ایسا بدبخت شیعہ کہتا ہے اپنے کو، تو ایسا ہے کہ تیری ساری خوشی روزے عاشور، تیرے باپ کی شادی ہوئی عاشور کا دن، تیری شادی ہوئی عاشور کا دن، میرے بچوں کی شادی خراب کیا، مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، کوئی عاشور کا دن کرے گا کہ تم نہیں روایت پڑھی کل یوم عاشورہ، جب ہر دن عاشور ہے۔ کیونکہ ظہور امام بروز عاشور بعض روایت کے مطابق ہے،
بعض روایت کے مطابق امام زمانہ کا ظہور عاشور کے دن ہوگا. تیار رہنا، ہر دن کو اپنے لیے عاشور کا دن سمجھنا. کون سے دن حضرت تشریف لائیں. بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں. تو دین کو اہل دین سے لیجیے، اپنی فکر کو دین نہ سمجھے. یہ عقیدے کا دروازہ بند کر دیں. الحمدللہ ہمارے جوانوں میں اسی بات نہیں، لیکن پھر بھی بتلا رہا ہوں، یہ دروازے بند کر دیں عقیدے کے. عقیدے کو قرآن و اہل بیت سے دیں. مولا کیا اسلامی عقیدہ ہمیں بتا دیجیے. آگے جانے والے بھی بھٹک جاتے ہیں، پیچھے والے چھت پہ کھڑے ہوں آپ، چار دیواری نہ ہو. جو بہت آگے چلے گیا وہ بھی گر جائے گا، جو بہت پیچھے جائے گا وہ بھی گر جائے گا. اہل بیت سے نہ آگے بڑھنا ہے نہ اہل بیت سے پیچھے. اہل بیت کے ساتھ ساتھ، شیعہ اسی لیے کہتے ہیں نا، شیعہ ساتھ ساتھ، قدم بقدم جہاں وہ قدم رکھتے جائیں وہیں پہ ہم کا قدم رکھیں، اور یہی کامیابی ہے. باقی اپنی فکر ہٹائیں. کبھی نماز کو عزاداری سے ٹکرانا، عزاداری کو نماز سے ٹکرانا، یہ ہماری سوچ ہے. ویلا یاد رکھیے قرآن و اہل بیت کی جانب سے جو چیز آتی ہے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. مولانا نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، آپ کو کس نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ ہمارے لیے دونوں محترم ہیں، چونکہ دونوں طرح اہل بیت سے ہیں. ہمارے لیے مسجد کی بھی اہمیت ہے، ہمارے لیے امام باڑے کی بھی. اور اتفاق سے دونوں چیز امام سجاد سے ملی. عزاداری بھی امام سجاد سے ملی، سلیقہ نماز بھی امام سجاد سے ملا. عجیب اتفاق دیکھیے. اور وہ عزادار نہیں ہے جو نمازی نہ ہو، وہ نمازی نہیں ہے جو عزادار نہ ہو. دونوں لازم ہے، ملزوم ہے. عزادار بننا ہے تو نمازی بننا پڑے گا. حسینیت کی پہچان نماز سے ہے. نمازی بننا ہے تو عزادار بھی بننا پڑے گا، کیونکہ نماز کی حفاظت کا ذریعہ امام حسین. نماز بچی ہے تو امام حسین کے ذریعے سے. نماز پڑھو تو امام حسین کا شکریہ ادا کرو. فرش عزا پر آؤ تو نماز مصلی پر جاؤ. نہ یہ ویران ہو نہ وہ ویران. جتنی بھیڑ ماشاءاللہ یہاں ہے، خدا بندے علم توفیق دے، قبول فرمائے، اور بھیڑ بڑھے. اسی طرح مسجد میں بھی ہونی چاہیے. یہی بھیڑ یہاں تو 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، وہاں 10 منٹ. یہاں بھی امام حسین کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، وہاں بھی امام حسین کی خوشنودی کے لیے جائیے. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم مزہ خانے میں آئیں گے تو امام حسین خوش ہوں گے اور مسجد میں جائیں گے تو خوش نہیں ہوں گے. یہاں آئے تو آپ نے صرف ذکر حسین سنا، لیکن جب مسجد میں آئے تو امام حسین کی شبیہ بنی. خاک شفا رکھا، خاک شفا، خاک کربلا پہ امام حسین نے سجدہ کیا. بس فرق اتنا ہے کہ امام حسین نے جب سجدہ کیا تو گلے پہ خنجر تھا، آپ کے گلے پہ خنجر نہیں تھا. عزا خانے میں آتے ہیں تو ذکر حسین سنتے ہیں لیکن امام حسین کی شبیہ نہیں بنتے. لیکن جب مسجد میں مصلی پہ جاتے ہیں تو امام حسین کی شبیہ بنتے ہیں. سجدہ ہوتا ہے، آپ کا سر ہوتا ہے، خاک شفا. لہذا جو چاہتا ہے امام حسین کی شبیہ بنے. انشاءاللہ کل ان کو تو یہیں سے بڑھاؤں گا. کردار ایک چیز شبیہ ہے، شبیہ کی شبیہ بنانا، ایک کردار کی شبیہ بنانا. اسلام آیا تھا کردار کی شبیہ بنانے کے لیے. کردار کی شبیہ بنائیں، اور ہر دور میں کردار کی شبیہ کی ضرورت ہے. اس کردار کی شبیہ کو بنائیں. اور اسی لیے آپ کربلا میں دیکھیں، مولا کائنات کربلا میں نہیں ہے، بی بی فاطمہ کربلا میں شریک نہیں ہے، لیکن دونوں نے اپنی شبیہ بنائی. کردار کی شبیہ بنائی.
علی کے کردار کی شبیہ کو عباس کہتے ہیں، فاطمہ کے کردار کی شبیہ کو ثانی زہرا۔ مقصد یہی سے سمجھ گیا کہ کربلا شبیہ بننے کا نام، تو یہ فرش ازا کا مقصد بھی یہی ہے، آنے والا جوان آنے والا علی اکبر کے شبیہ بن کے چلے، نوجوان قاسم کی شبیہ بنے، بزرگ حبیب کی شبیہ بنے۔ اگر خدا نہ کرتا گناہ ہو گئے ہیں تو گناہ ہو گئے تو حر کی شبیہ بنے۔ خواتین جناب رباب کی شبیہ بنے، بچیاں جناب سکینہ کی شبیہ بنے، کردار کی شبیہ بنے، اور دعا دیتی ہے اہل بیت۔ جب ان کے کردار کی شبیہ بناتے ہیں، اپنے جوانوں کو تیار کرتے ہیں، جب جوان تیار ہو جائے اکبر کی شبیہ بنتا ہے تو روح امام حسین دعا دیتی ہے، جناب علی اکبر کی روح دعا دیتی ہے، اے جوانوں سلامت رہو، میرے بابا کے عزادار سلامت رہو، ارے میری شبیہ بنو خدا بندے عالم، ارے میرے سینے پہ پرچی لگی ہے، تمہارے سینے سلامت رہے۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو علی اکبر کی شبیہ بناتا ہے تو امام حسین خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جوان کو سلامت رکھتا۔ جب کوئی نوجوان جناب قاسم کی شبیہ بنتا ہے تو امام حسن بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نوجوان کو سلامت رکھتا، اس کے لاشوں کے ٹکڑے نہ ہونے پائے۔ اجر پر اللہ، اجر پر اللہ۔ جب کوئی خاتون اپنے آپ کو جناب رباب کی شبیہ بناتی ہے تو جناب رباب دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وارث بھی سلامت رہے، اس کی گود بھی آباد رہے۔ جب بچیاں جناب سکینہ کی شبیہ بنتی ہے تو جناب سکینہ دعا دیتی ہے، بچیوں کو یتیمی سے بچانا، جس طرح میں اسیر ہوئی ہوں یہ اسیر نہ ہو، جس طرح میرے رخسار میں تماچے لگے ان کے رخسار میں تماچے لگے۔ خدا بندے عالم رحمت نازل کرے۔ بس ایک بات دو چار جملے اور مسائل کی رحمت تمام کراؤں، جب یہ آنسو نکلے تو دعا کا بہترین لمحہ فرش ازا پر ذکر امام حسین، مصائب اہل بیت سنتے ہوئے جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو اپنے لیے دعا کریں، اور بہترین دعا یہی ہے کہ جوان دعا کرے پروردگار مجھے علی اکبر کا شبیہ بننے کے بنا دے، نوجوان دعا کرے مجھے قاسم کی شبیہ بننے کی توفیق عطا ہو۔ ارے بہترین موقع ہے، اپنے لیے دعا کیا کرے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے۔ ارے یہاں آپ ذکر سوچ رہے ہیں، مسائل سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ارے ذرا اجڑا ہوا مدینہ والے نبی کا دیکھیں، شہزادی کے رونے سے اذیت ہو رہی ہے۔ اے علی کہہ دو فاطمہ سے یا رات کو روئے یا دن کو روئے۔ علی فاطمہ سے کہہ دو رونے کا ایک وقت معین کر دے، میں کہوں گا اے مدینہ بی بی فاطمہ کو ان کے باپ کا کیا پرسہ دے رہے ہیں۔ حضرت اللہ جب زیادہ اذیت ہوئی تو مولا کائنات نے ایک بیت الحزن بنا دیا، بی بی فاطمہ جاتی تھی وہاں اپنے بابا کو روتی تھی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے الغرض ظلم کی ابتدا ہوئی، وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا۔ میں کہوں گا بی بی یہ ابتدائی ظلم ہے، ایک منزل وہ آئے گی جب دروازے میں آپ کو رکھ لی جب
انبیاء و صلاۃ عباد اللہ الصالحین کا واسطہ پروردگارا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات شیعان محمد و آل محمد ہیں سب کی عزت آبرو جان و مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت پروردگارا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ پروردگارا سب کی حفاظت خاص فرما سب کو سچا مسلمان سچا مومن سچا محمد و آل محمد کا شیعہ اور سچا امام زمان اگر سپاہی ناصر بننے کی توفیق عنایت فرما پروردگار تمام مسلمین مرد المؤمنین حاضرین کو ان میں جو بیمار ہیں یا ان کے وابستگان میں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما ہم سب کو تب تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک تو تیرے رسول اور آل رسول ہم سے راضی نہ ہو جائے پروردگارا ان ایام فاطمیہ کا واسطہ پروردگارا ہمیں اسلامی کردار اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما اور جہاں بھی رہے وہاں دین اسلام کے لیے قرآن و اہل بیت کے لیے باعث آبرو اور باعث عزت بنے پروردگارا بات عالیات کی حفاظت فرما جو لوگ حفاظت کریں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارا علماء کرام مراجع کرام حضرت آیت اللہ سیستانی صاحب مقام معظم رہبری حضرت خامنہ صاحب کو طول عمر اور ہر شر سے محفوظ رکھ پروردگارا جتنے لوگ اس فرش عذاب پر ہیں پروردگار سب کی دلی حاجات کو پوری فرما دے سب کے بچوں کو سب کی ضروریت کو نیک اور سہلے بنا دے سچا محمد علی محمد کے شیعہ سچا امام زمانہ کی سپاہی ناصر خادم قرار دے پروردگارا تمام مرحومین مرحومات خاص طور سے حاضرین کے والدین مرحومین کی مغفرت فرما درجات کو بلند فرما دے اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور فرما کیا انسان شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والسميع الدعاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم